अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट दौरे पे कराची जा रहे हैं। हालिया बारिशों के बाद जो कराची में तबाही हुई है, उस तनाजुर में ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। हाल ही में आर्मी चीफ ने भी कराची का दौरा किया था और कहा था कि अगले 3 साल में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आज की एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से है। बाजवा साहब ने कल जो उन पर सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगे थे, उसके जवाब में कल उन्होंने तफसीलात भी पेश की और उसके बाद उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफ़ा भी देने का कहा था। आज उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनकी वजाहत थी, उसको कबूल किया। उन्होंने कहा है कि वो मुतमईन है, सेटिस्फाइड हैं और बाजवा साहब को काम जारी रखने का कहा है। बाजवा साहब स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन मीडिया के साथ साथ CPAC अथॉरिटी के भी रूह रवां हैं और चेयरमैन भी हैं, जो उस हैसियत से भी वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। आज के इनसाइट में हम गुफ्तगू करेंगे इन इंतहाई इंपॉर्टेंट इशूज़ पे, जिनमें कराची में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा शामिल है और उसके साथ अपोजिशन क्या सोच रही है, अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और प्रोग्राम के आखिर में खैबर पख्तूनख्वा, जो कि हालिया जो ये फ्लैश फ्लड्स हैं, जो तबाही हुई है, उससे बड़ा मुतासर हुआ है। हाल ही में 41 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो ख़ासकर सवात, तीर, कोहिस्तान वाला जो एरिया है, यानी हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न, बुरी तरह इससे मुतासर हुआ है। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे हलीम आदिल शेख साहब, उनसे कराची की सूरत हाल और प्राइम मिनिस्टर के दौरे के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और इंटीरियर सिंध की भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें दूसरे सेगमेंट में ज्वाइन करेंगी सायरा अफजल तारर साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा हैं। उनसे हमारी गुफ्तगू होगी मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत के हवाले से और अपोजिशन की जो APC है 20 सितंबर में, उस पर क्या होगा। और आखिर में खैबर पख्तूनख्वा के जो इंफॉर्मेशन के एडवाइज़र हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं CM के, वो हमें ज्वाइन करेंगे कामरान बंगल साहब। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल और रिलीफ एफर्ट्स के हवाले से हम उनसे अपडेट लेंगे, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हलीम आदिल शेख साहब से। हलीम आदिल शेख साहब PTI के रहनुमा भी हैं और हाल ही में इंटीरियर सिंध का भी दौरा किया उन्होंने। देखा है वहाँ पर तबाही की सूरत हाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताया भी उस हवाले से। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल क्या इंपॉर्टेंट ऐलानात करेंगे, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। हलीम साहब, आपके मैं इंटीरियर सिंध के दौरे की भी बात करूंगा, लेकिन कल एक इम्पॉर्टेंट दौरा हो रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। इमरान खान साहब कल कराची आ रहे हैं और ये जो हालिया जो 28 अगस्त का जो स्पेल था, जिसमें बड़ी तबाही हुई है, जिसमें पोश इलाके और पापोश, लोग कहते हैं कि पोश और पापोश एक जैसे ही हो गए थे, तो कल प्राइम मिनिस्टर के दौरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होगा? देखिए, वही एक्सपेक्टेशन है जो कि 25 जुलाई 2018 से पहले पूरी कराचीइट्स को थे, पूरे सूबे वालों के थे, पूरे मुल्क वालों के थे। और पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश भी थी, कोशिश भी थी, लेकिन वो 18वीं तरमीम, वो ये वो कुछ भी करे, इधर से सिंध गवर्नमेंट का होता था कि बस हमें पैसे दे दें और हमसे मुड़ के पूछे भी ना। SIDCL बनानी चाहिए, उस पर काम शुरू किया, तेजी से किया, उसके ऊपर भी हिट कर दिया कि ये तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। कल इंशाल्लाह वो कुछ होने जा रहा है जो कि बेहतरी होगी, क्योंकि कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा, कराची चलेगा तो सिंध चलेगा, कराची की इकॉनमी चलेगी तो पूरे मुल्क की इकॉनमी चलेगी इंशाल्लाह। देखिए, 6 मेन टारगेट्स हैं हमारे। नंबर 1, नालों की सफाई, इंक्रोचमेंट का खात्मा, सीवरेज का सिस्टम बेहतरी, ओवरऑल S3 K4 पानी का मसला, रोड्स का मसला, ट्रांसपोर्ट का मामला, ये सारे, और सॉलिड वेस्ट का मामला, ये 6 टारगेट्स हैं हमारे जो हमने रखे हुए हैं। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि कल कराची के लिए बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान आ रहा है और वो जो कराची के दिलदर जो है तमाम वो दूर हो जाएंगे। और अब सिंध गवर्नमेंट को हम साथ लेकर चलना चाह रहे हैं उस कमेटी के जरिए। अगर वो चलेगी तो इंशाल्लाह जरूर, हमें उम्मीद है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। और अगर ना भी चले, हम हर हालत में हमें करना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का फॉलो अप है। अच्छा हलीम साहब, आपने सिंध गवर्नमेंट की बात की, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनके जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, आज वो कहते हैं कि अगर वो पैसे देंगे वफाक वाले तो कोई एहसान नहीं करेंगे। बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल किया उन्होंने। आज उन्होंने कहा है कि जी किसी के बाप का पैसा नहीं है। तो मैंने भी कहा है कि भाई, ना आपके बाप का ना हमारे बाप का, ये टैक्स पेयर का पैसा है, गरीब अवाम का पैसा है। और उनका एक और अलग फार्मूला है बिलावल साहब का। वो कहते हैं कि जो पैसा उनको दिया जाए
وہ اور اس کے بعد وہ اومنی اکاؤنٹ میں چلا جائے, جعلی اکاؤنٹ میں چلا جائے, وہ تو پیسہ سمجھے سندھ کو ملا ہے. لیکن اگر کوئی پیسہ سندھ کے عوام کو ملتا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. جیسے 60 بلین 60 ارب روپے کورونا میں سندھ کے عوام کو دیا گیا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے, لیکن رزلٹ کیا آیا؟ 60 بلین احساس ایمرجنسی میں دیا گیا سندھ کے عوام کو, لیکن اس کو ماننے کو تیار نہیں, اس کو اون کرنے کو تیار نہیں, اس کو یہ کہنے کو تیار نہیں کہ یہ پیسہ جو ہے سندھ کو ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس 12 سال میں جو حشر کر دیا ہے کہ کراچی گٹرستان بن گیا ہے, کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے, کہیں ایڈز لگتی ہے, کہیں کتے سے لوگ مرتے ہیں, کہیں تر میں بچے مرتے ہیں, آج اندرون سندھ کے اندر تباہ ہے, برباد ہے, آدھا سندھ ڈوبا ہوا ہے. اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ پیسے ہمیں دے دو. ایک طرف کمیٹی بن گئی ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کمیٹی نہیں, ہمیں تو 10 ارب ڈالر چاہیے. ایک نیا انہوں نے کہتے ہیں کٹا کھول دیا انہوں نے ایک اور, کہ 10 ارب ڈالر ہمیں دے دیے جائیں. بات یہ ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہے, معاملات بہت خراب ہے. اچھا معاملات ہے کہ جو زیادہ تر ہیں وہ بلدیاتی اداروں نے ٹھیک کرنے ہیں, بلدیاتی انتخابات کی بھی آمد ہے, لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے ایڈمنسٹریٹر کا. اب کراچی میں کون ایڈمنسٹریٹر ہوگا؟ سندھ والے کہتے ہیں, پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم لگائیں گے. تو یہ معاملہ کیسے, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے جی, اونٹ کو تو صحیح کروٹ پہ بٹھانا ہی پڑے گا. اگر میں نہ مانوں والی رٹ لگی رہی ان کی, دیکھیں ڈیٹ طے ہے, نوٹیفیکیشن اس کا چیف سیکرٹری صاحب نے کرنا ہے, سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے. لیکن بھائی پیسے ہمیں دینے ہیں, خرچ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے. دیکھیں 5 مدوں سے پیسے آنے ہیں, 5 مدوں سے. نمبر 1 فیڈرل پی ایس ڈی پی, نمبر 2 پروونشل اے ڈی پی, نمبر 3 ورلڈ بینک وغیرہ کے لوننگز, نمبر 4 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور نمبر 5 بیریا ٹاؤن کے جو پیسے ہیں کورٹ میں. یہ 5 مدیں اور 6 مدیں میں نے بتا دی جن میں خرچ ہونے ہیں. اس کے علاوہ ان 5 مدوں میں جب ختم ہو جائیں گے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسہ لگایا جائے وہ لگے, وہ کمیشنوں کے اور کرپشن کی نظر نہ ہو. کمیشن اور کرپشن کی جس مد میں پیسہ جائے اس مد کے اوپر لگے, اور اس پہ اعتراض کوئی نہیں, ہم مانیٹرنگ رکھنا چاہتے ہیں. باقی الٹیمیٹلی ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز بہت ساری سینٹرل گورنمنٹ کے بھی ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہوں گے. اس وقت جو ہے یہ سب پولیٹیکل آپ سمجھیں کہ کنزمپشن کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. ان کو بھی پتا ہے چونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے فالو اپ میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم سب کچھ کریں گے, ہمیں روک کوئی نہیں سکتا ہے. اچھا لیکن بلدیاتی انتخابات کی آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ کیونکہ پروونشل میں آدھی سیٹیں لی ہوئی ہیں, کراچی کا میجر مینڈیٹ نیشنل اسمبلی میں 21 میں سے 14 سیٹیں آپ کے پاس ہے, تو بلدیاتی کے کیا لائے عمل ہے؟ اور 2 سال کی کارکردگی ایسی ہے کہ لوگوں سے ووٹ لے لیں گے؟ کیوں نہیں لیں گے جی؟ سب سے بڑی کارکردگی وہ جو کراچی کی شناخت تھی, ٹنٹے منڈے گینگ وار, یہ وہ بابا لاڈلا شاڈلا پتہ نہیں کیا کیا, آج کراچی قومی دھارے میں آ چکا ہے. آج کراچی جو ایک الگ تھلگ, اس الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے تو کراچی کا یہ حشر ہوا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بلدیاتی الیکشن میں میئر ہمارا ہوگا. پورے سندھ میں انشاءاللہ بہت بڑا تبدیلی دیکھیں گے, کیونکہ جتنی جو پرفارمنس 2 سال میں ہے یہ 30 سال میں کسی کی نہیں رہی ہے. اور لوگ جانتے ہیں, ہمارے مسائل بھی جانتے ہیں, ہماری پریشانیاں بھی جانتے ہیں. ہمارے لوگ ان کے ساتھ رہیں, انشاءاللہ بہترین رزلٹ آئے گا. وی آر ریڈی, ہم تیار ہیں بلدیاتی الیکشن کے لیے. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے اٹھتا ہے سر, کہ جو ہم نیکسٹ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انٹیریئر سندھ کی سارے صورتحال کے. آپ خود اب گئے ہیں, پچھلے گزشتہ 2 دن آپ نے دورہ بھی کیا, تو وہاں پہ کیونکہ مین اسٹریم میڈیا میں کوریج بھی نہیں ہوئی اتنی, وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ کراچی ڈوب گیا, ڈی ایچ اے ڈوب گیا, ناز آباد ڈوب گیا, یہ ڈوب گیا, وہ ڈوب گیا, لاہور ڈوب گیا. لیکن بھائی میں جب نکلا ہوں تو آدھا سندھ ڈوبا ہوا ہے. سانگڑ کے 2 تال کے, 6 تال کے, میرپور خاص کے, بدین, عمرکوٹ, ٹنڈو محمد خان, بارش آدھا یہ بارش سے ڈوبا. زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس کے علاوہ یہ ندی نالے ایل بی او ڈی ڈرین, ان کے پشتے ٹوٹ گئے, شگاف پڑ گئے. صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں لوگ اس وقت آپ بھجوائیے پبلک ٹی وی کی ٹیم کو, روڈوں پہ, رستوں پہ, نالوں پہ, کنالوں پہ, سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چارپائیوں کے اوپر. کوئی شیلٹر نہیں ہے, کوئی ٹینٹ نہیں ہے, کوئی راشن نہیں ہے, کوئی پانی نہیں ہے, اور کوئی حلیم عادل دوائی صاحب, نہیں ابھی تو ہے, دریا کچھ سندھ میں نہیں ہے. سیلاب نہیں آیا, درمیانے میڈیم ابھی فلڈ میں ہے. اگر یہ ہائی فلڈ میں ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کو میں ایک نئی چیز بتاتا چلوں, چونکہ میں ریلیف سے میرا بڑا تعلق رہا ہے, میں بڑا گھومتا پھرتا رہتا ہوں. 2010 میں سندھ میں آئے تھے ریورائن فلڈ, پورے پاکستان میں آئے تھے ریورائن فلڈز. وہ دریاؤں کے فلڈز آئے, پھر کوئی سلیمان کے پانی شامل ہوا, گدو پہ آیا, پھر وہاں توڑ دیا گیا. جیسے اس دفعہ بہت سارے بند توڑے گئے وڈیروں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کے گھر ڈبو دیے.
اس دفعہ ریورائن فلڈ بھی آ رہا ہے اور رین فلڈ جو 2011 میں آیا تھا وہ بھی آ رہا ہے اور اربن فلڈنگ بھی ہو چکی ہے. تو اللہ خیر کے. اور دوسرا یہ 12 سال میں جو ہوا ہے تو آج یہ جو لوگ بیچارے مجھے نظر سیلاب متاثرین, میں نے ان سے کہا بھائی آپ سیلاب متاثرین نہیں ہو, آپ کرپشن متاثرین ہو. یہ کرپشن کے متاثرین ہیں. جو کرپشن ہوئی اس کے رزلٹ کے اندر یہ ہوا کہ آج پشتے ٹوٹے ہوئے. آپ بھیجیں تو صحیح, میں آپ کو فوٹیج بھیج دیتا ہوں. مطلب دریا کا نمونہ پیش کر رہے ہیں, شہروں میں پانی, گوٹھوں میں پانی, اور کوئی ریلیف بھی نہیں ہے. چلے بارش آ گئی, پانی زیادہ آ گیا, ارے بھائی کوئی فارمولا وہ بھی ہو جائے کہ پانی واپس کیسے جاتا ہے, پانی نکلتا کیسا ہے, ریلیف کیسے دیا جائے. سندھ کے میں کہتا ہوں آپ کے ذریعے خدا را ان لوگوں کی مدد کریں. میں حکومتوں سے بھی کہتا ہوں, انشاءاللہ ہم تو کر رہے ہیں, 1 لاکھ پیکیجز گورنر صاحب نے سٹارٹ کر دیے دینے, راشن کے ٹینٹس ہم تقسیم کر رہے ہیں. لیکن میں سول سوسائٹی سے کہتا ہوں, ڈی ایچ اے والوں سے کہتا ہوں, اگر چاہتے ہو کہ اگلی دفعہ نہ ڈوبو تو بھائی ان غریبوں کی مدد کرو. ڈی ایچ اے ڈوبا, ان کے پاس پہلی منزل تھی, ان کے پاس جنریٹر تھا, ان کے پاس پیسے تھے, ان کے پاس کھانا ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے تھا. وہاں تو پانی پینے کا نہیں ہے, گندا پانی پی رہے ہیں, سیلابی پانی. خدا کے لیے میں کہتا ہوں گورنمنٹس کریں گی, چونکہ قدرتی آفات کا مقابلہ قومیں کیا کرتی. سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, کہہ رہے ہیں ہم نے 16,000 ٹینٹ بانٹ دیے, 50 ٹینٹ مجھے نظر آئے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب جاتے ہیلی کاپٹر میں گھوم کے واپس آ گئے. اور بلاول صاحب آج بیٹھے تھے پورے اپنے ٹبر کو لے کر نا, وزیروں مشیروں کو لے کر. ان سب کو اندرون سندھ ہونا چاہیے. وہ چلے گئے آج 6 دن بعد, 10 دن بعد بارش آئی, 25 تاریخ کو ڈوبا تھا سمو گوٹ. آج جب خشک ہو گیا تو وہ سیاسی جلسہ کرنے چلے گئے, وکٹریز بنا رہے ہیں, ہاتھ ہلا رہے. بھائی پہلے کہاں تھے آپ؟ آپ تو گم تھے, آپ تو نظر نہیں آ رہے تھے. بارش والے دن لگتا ہے کہ سردی لگ رہی تھی آپ کو, کہیں آپ دکھائی نہیں دے رہے تھے. اب آپ جا کے نظر آ رہے ہیں. آج آپ جا کے سیاست کرنے, الیکشن لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں. اور اس طرح گاڑیوں کا قافلہ, بندوں کا جلوس لے کے متاثرہ لوگوں کے پاس کیا کرنے گئے آپ آج؟ آج تو جانے کا ٹائم تھا سانگڑ میں, میر پخاس میں, عمر کوٹ میں, ان علاقوں میں, پتھوروں میں, سماروں میں, جڈوں میں, نوکوٹ میں, حسین بخش مری میں, کٹیاری میں, دل شاخ میں, کپروں میں, سندھڑی میں, ہنگورنوں میں. وہاں جاتے وہاں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. کل میں اس وقت 6 فٹ پانی کے اندر تھا, اس وقت میں گندے پانی کے اندر لوگ بیچارے مچھروں میں ڈھونڈ رہے ہیں, بچے ہوئے مچھریں کاٹ رہے ہیں. نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے, نہ کوئی ہائی لائٹ کر رہا ہے, مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں کر رہا. میں تو خود پریشان ہوں. وہاں ماشاءاللہ نامہ نگاران جو ہوتے ہیں وہ بھی وہ چپی رکھتے ہیں منہ کو, ہر بندہ جاتا نہیں ہے. بہت برا حال ہے. کراچی کا کیا ہے, لاہور کا کیا ہے, آدھا اندرون سے ڈوبا ہوا ہے اس وقت. جی حلیم عادل شیخ صاحب, یہ جو اس دفعہ کلائمیٹ چینج کا جو پاکستان افیکٹ ہے, جو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, اب اس کا نظر آنی چیزیں شروع ہو گئی ہیں. کے پی سے آپ سٹارٹ کریں, سوات میں, چترال سے, وہاں سے پھر پنجاب میں صورتحال, آج لاہور میں اربن فلڈنگ, اب انٹیریئر سندھ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, کراچی کی چیلنجز ہیں. اور ہمیں لانگ ٹرم اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی تاکہ اس کا تدارک ہو اور بہتر ہو ساری صورتحال. کل کے پرائم منسٹر کے دورے پہ بھی ہم نظر رکھیں گے, دیکھیں گے کہ کراچی کے لیے کیا چیزیں اناؤنس ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا حلیم عادل شیخ صاحب. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں اب ہمیں جوائن کریں گی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ہے. اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے, اے پی سی میں کیا ہوگا, مسلم لیگ نواز اس کا مستقبل کیا ہے, لیڈرشپ کدھر کیسے جائے گی, کون کرے گا, ان تمام امور میں گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ. سائرہ صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. اچھا میم, سب سے پہلے تو مسلم لیگ نواز اپوزیشن کی ایک مین جماعت ہے, اس کی سیاست کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اب اے پی سی پی ہو رہی ہے, اپوزیشن بظاہر ایک ہی ہو رہی ہے, شہباز صاحب زرداری صاحب سے بھی مل رہی ہے, پیپلز پارٹی, نون, یہ بھی ایک ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ عدالت کی طرف سے میاں نواز شریف کی ایک مہلت ہے, وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں, کیا میاں صاحب کو سرپرائز دیں گے, واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بالکل آ سکتے ہیں, بشرطے کہ ڈاکٹرز ان کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ جو پروسیجر آپ کا ہونا ہے اس میں یہ بغیر آپ سفر کر سکتے ہیں اور وہاں رہ سکتے ہیں. اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو آگے کیا معاملات ہوں گے, ان کو واپس جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے دوبارہ میڈیکل گراؤنڈ سے. سو اس میں کچھ لیگل چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو میاں صاحب کی ایکسٹینشن کینسل کی تھی اس پہ ہم لیگل کورس کیا لیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ اٹ آل ڈیپینڈس اپون میاں صاحب ہیلتھ. اچھا سائرہ صاحبہ, آپ خود بھی وزیر صحت رہ چکی ہیں. اب پنجاب میں تو نہیں, آپ تو وفاقی لیول پہ تھی, ظاہری بات ہے پورا پاکستان آپ کے پاس تھا, نیشنل ہیلتھ سروسز تھیں آپ کے پاس. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رپورٹ ہے جو پلیٹلیٹس والی تھی, اصل میں زیادہ تھے. لندن گئے ہیں تو وہاں پہ کانفیڈینشیل رپورٹ اب سامنے آئی ہے کہ جی پلیٹلیٹس ان کے 1.5 لاکھ سے زیادہ تھے. یہاں پہ معاملہ تھا کہ کوئی ڈاکٹرنگ ہوئی ہے.
کیا آپ لوگوں کا اتنا نون کا اپوزیشن میں ہوتے ہوئے محکمہ صحت پہ آپ لوگوں کا ہے، نیچے تک آپ لوگوں کی پینیٹریشن ہے کہ یہ رپورٹیں چینج ہو جاتی ہیں؟ کوئی ایسی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں جی، میں سوچی آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. نہ ہم حکومت میں تھے، نہ ہماری کوئی سنوائی تھی. میاں صاحب نیب میں سے نکل نہیں تھے رہے. شہباز شریف صاحب گئے اور ان کو زبردستی لے کے آئے. آپ نے ایون جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، پھر جو فیصل سلطان ہیں جو کہ سی او ہیں شوکت خانم کے، ان کو وزیر اعظم نے بھیجا. ڈاکٹر شمسی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سرکار سے، انہوں نے یہ بات کی. ان کے اپنے بورڈ نے یہ بات کی. ڈاکٹر یاسمین راشد کی آپ بات سنیں تو اس وقت ان کی جو حالت تھی نا وہ واقعی کریٹیکل تھی. اور میرا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر وہ نہیں تھی کریٹیکل تو انہوں نے کیوں اجازت دی؟ کسی ایک لیول پہ تو نہیں ہوا. حکومت نے دی، کابینہ میں فیصلہ ہوا، پھر عدالت میں میاں شہباز شریف گئے پٹیشنر بن کے، پھر آنریبل کورٹس نے اجازت دی. جو لوگ ان کو وہاں مانیٹر کر رہے تھے، مطلب کارڈک والے کر رہے تھے، ان کے باقی جنرل فزیشنز کر رہے تھے، پورے بورڈ بیٹھے تھے. تو یہ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہو گئی؟ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اگر ان کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک اور انہوں نے انہی کے ڈاکٹرز نے انہی کے کہنے پہ کی، تو پھر ان کو کچھ پتہ نہیں کیا سلیمانی ٹوپی ان رپورٹس نے پہنی ہوئی تھی کہ ان کو پتہ نہیں چل سکا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیوقوف بنایا گیا. تو یہ چیز تو میں حیران ہوں. حالانکہ اس وقت میاں صاحب کی جو پوزیشن تھی وہ ہر کسی پہ عیاں تھی. مطلب جو ان کو دیکھ کے آتا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ مطلب ان کا جو رنگ تھا اور ان کی صحت تھی. ایون وہاں جا کے بھی ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، اب ہم ان کی مصدقہ کاپیز کورٹس میں جمع کرائیں گے. ابھی بھی ڈاکٹرز نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ پروسیجر کرائے بغیر مت جائیں. دیکھیں کسی کی واک کرتے ہوئے تصویر آ جائے، کسی کی کھانا کھاتے ہوئے تصویر آ جائے تو یہاں طوفان مچ جاتا ہے. مطلب میں نے اتنے کریٹیکل لوگوں کو، پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ جو اپنی نارمل زندگی کے کر رہے ہوتے ہیں معمولات، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس وقت ان کی حالت تشویشناک ہے. تو یہاں تو ایک میاں نواز شریف کی تصویر آ جاتی ہے تو پورے ملک میں کوہرام مچ جاتا ہے. اچھا اور سائرہ ان کا صاحبہ دل یہ جی، کرتا ہے. اس میں پھر یہ ہے نا کہ اب حکومت کی آپس میں بھی آوازیں آ رہی ہے. فواد چودھری نے بھی کہا، باقی نے بھی کہا کہ جی رپورٹوں کو دیکھیں، کریں سب کچھ. لیکن جو آپ نے باتیں کی ہیں اس سے تو یہ بظاہر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف عنقریب نہیں آ رہے، وہ آئیں گے نہیں. جو شہباز شریف ہیں وہ کھل کر کھیلیں گے نہیں، اور مریم نواز کھل کر بولیں گی نہیں. تو پھر جو آپ کا ورکر ہے پی ایم ایل این، ان کی کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اب بلدیاتی انتخاب آئیں گے، آگے بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو ان کو کیسے متحرک رکھیں گے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، اور وہ یہ کہ یہ جو اتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں نا کہ ان کا وہ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کریں گے. مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے جو میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے. جہاں تک آپ کے نیریٹو کا یا آپ کے ایک سوچ کا فرق ہے، وہ آج کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. جو پارٹی میں آپ کو مختلف سوچیں نظر آتی ہیں یا مختلف اپروچ ان کی ٹورڈ اپوزیشن ہے، وہ ہے کیونکہ اتنی بڑی جماعت ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، جو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے نا، اس کو بڑی کلیئرٹی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا لوگ آتے نہیں ہیں، جب آپ نے ان کو بلایا وہ آئیں. اور مریم نواز کیوں نہیں بولتی؟ مریم نواز جب بھی نکلی، ان کو جب بھی موقع ملا، اب ظاہرہ روز گھر بیٹھے تو وہ فضول بات نہیں کر سکتی، لیکن جب بھی اس کی اپیرنس ہوئی وہ بڑا ٹھوک بجا کے بولی اور انہوں نے موقف بیان کیا. شہباز شریف صاحب ایز اے اپوزیشن لیڈر، مطلب ہمیں یہ لگتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا رول ہے جو مسلم لیگ نون نے ادا نہیں کیا. آپ چھوٹے سے آپ ان کے سکینڈلز کو دیکھیں، ان کی پرفارمنس کو دیکھیں حکومت کی، کون ان کو سارا اچھا دن میم، ننگا کرتا ہے؟ یہی الزام ہے جو آپ نے کہا نا کہ نظر نہیں آئے، کہ جب چینی کا مسئلہ ہوا، آٹا کا مسئلہ ہوا، پیٹرول کا مسئلہ ہوا، تو اپوزیشن متحد نہیں ہوئی، نہ اس طرح کی بات چیت ہوئی، صرف روایتی بیان آئے. آپ لوگ ملتے بیٹھتے جب نیب کی بات ہوتی ہے، لیڈرشپ کی بات آتی ہے، تو تب سب متحرک ہو جاتے ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن عوامی ایشوز پہ اپوزیشن نہیں متحد ہو رہی ہے، اور نہ بات کر رہی ہے، نہ کیمپین چلا رہی ہے، نہ کوئی تحریک چلا رہی ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات جو آپ نے کی، یہی اگر آپ دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹ کے پچھلے سارے اجلاس دیکھ لیں، آپ مسلم لیگ نون کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، آپ حلقے میں ہم جو مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہے، آپ ہماری ایکٹیویٹیز اپنی کانسٹیٹیونسیز میں دیکھ لیں. کس نے آواز اٹھائی؟ شاہد خاقان عباسی کتنا بولا اس سارے جو ان کے چینی چوروں پہ اور ای سی سی کی میٹنگ پہ، وہ خود بنے، انہوں نے درخواست کی مسلم لیگ نون کے ممبرز نے
کہ جو انکوائری کمیشن بیٹھا ہے وہ ہمیں پارٹی بنائے، ہم بتائیں گے کہ کہاں کرپشن ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑی، سیف کارڈ جی ہمارے پروجیکٹس پہ تو کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کا مطلب ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، ہم توڑ پھوڑ کریں، ہم ایجیٹیشن کریں، تو وہ ہم نہیں کر رہے، لیکن عوام کی آواز بجلی پہ، گیس پہ، مطلب انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے بلا لیں، میں آپ کو گیس کا ایشو ٹھیک کر دوں گا۔ جو اچھا میم، آپ کہہ رہے ہیں کون سا ایشو نہیں اٹھایا گیا، نہیں لیکن ایک صرف مہذب باتیں طریقے سے، ہوئی ہیں، اور ایک لیکن دیکھیں نا ریسپانسبل، عوام کے نہیں ایشوز پہ باتیں نہیں اس ہوئی حد ہیں، باتیں تک کہ نہیں نکلیں، تھوڑا سا کریں، اس میں تو عوام آپ کے ساتھ ہوگی۔ اچھا ایک اور چیز، جو آج لاہور میں بارشیں بھی ہوئی ہیں، ابھی آپ لاہور میں بھی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے کہ جگہ جگہ وہ ساری چیزیں چوک ہو گئیں، جو آپ کی حکومت، جو آپ نے کہا شہباز شریف نے بڑے اچھے کام بھی کیے، اب الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ 10 سالہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ بظاہر گراؤنڈ کے اوپر تو کام ہو رہا ہے، گراؤنڈ کے نیچے جو سیوریج کا نظام ہے، نکاسی کا نظام ہے، اس پہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ الزام بھی لگتا ہے شہباز شریف پہ کہ جو آ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو یہ ابھی جو ہو رہا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں نا، پانی ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کی کچھ پرانی عبادیاں ہوتی ہیں، کچھ نئی ہوتی ہیں، اتنا پرانا ڈرینیج کا سسٹم ہے، بہت ساری جگہوں پہ بدلا گیا ہے، لیکن پوری طرح وہ اگر بدل بھی دیں گے نا، تو آپ کے کچھ علاقے ایسے ہیں لاہور کے، بلکہ ہر شہر میں ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی اور حل نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے پانی کو ڈرین کرتے رہیں۔ پانی کھڑا ہونا مسئلہ نہیں ہے، پانی کو وہاں سے نہ نکالنا مسئلہ ہے۔ آپ ان کو پمپس کے ساتھ نکالیں۔ کیا کرتے تھے شہباز شریف؟ موقع پہ پہنچ کے مجھے آپ بتائیں بارشیں ہوتی تھیں، میں آپ کو اپنے حافظ آباد کا، آپ جا کے دیکھیں اس کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے، گند کے ڈھیر لگے میں، پانی جگہ جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن ادارے کام کرتے تھے، ان کو کسی کا خوف تھا، 4 دن تک وہ سوئے نہیں رہتے تھے۔ مجھے لاہور کا کوئی علاقہ ایسا نہیں یاد کہ جہاں پانی آتا ہو اور وہاں واسطہ پہ مقامی لوگ، مطلب شہباز شریف صاحب تو اپنے ایم این اے اور ایم پی کو صبح 6 بجے اٹھا کے اور پورا دن پانی میں کھڑے رکھتے تھے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ کراچی میں کیا ہے، دنیا میں جب بھی کہیں بارشیں آتی ہیں، جب بھی کئی طوفان آتے ہیں، امریکہ جیسے ملک سے بھی قابو نہیں ہوتا یہ جو آج کل جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن حل یہ ہے اس کا کہ آپ اس کا تدارک کریں، آپ اس کا جتنی جلدی ہو سکے، یہ نہیں کہ 2-3، اور یہ پانی اس لیے نہیں نکالتے یہ بتانے کے لیے کہ یہ شہباز شریف کا کرتا ہے، کل کو بارشیں بھی شہباز شریف کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مسئلے حل نہیں ہوئے، مسئلے بہت حل ہوئے۔ اگر 100 تھے تو اس میں سے 60-70% مسئلے حل ہوئے، لیکن 100% مسئلے حل نہیں ہوتے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ سیلاب آئے، پانی آئے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی زلزلہ آئے، تو آپ اس میں ریمیڈی کیا کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا سائرہ افضل طاہر صاحبہ۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد خیبر پختونخوا کے جو انفارمیشن کے وزیر ہیں، جو ایڈوائزر ہیں، کامران بنگل صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام میں اب ہمیں جوائن کریں گے کامران بنگل صاحب۔ کامران بنگل صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں چیف منسٹر کی آن انفارمیشن، یعنی انفارمیشن کے وزیر ہیں، خیبر پختونخوا کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ کامران بنگل صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو جی۔ بنگل صاحب ٹو بگن ود، جو فلڈ کی ڈیوسٹیشن ہے، جو کے پی کے خاص کر جو ڈسٹرکٹس ہیں، سوات ہے، شانگلہ ہے، چترال ہے، یہاں پہ جو ڈیوسٹیشن تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ میں ابھی خود سوات میں موجود ہوں آج، اور کل وزیر اعلیٰ صاحب خود یہ ساری جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں اور سارا صورتحال ہے ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ چترال جائیں گے اور پھر شانگلہ اور کوہستان کا بھی وزٹ کریں گے۔ تو اوور آل سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 41 کے قریب لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، جو سیلابی ریلے آئے ہوئے ہیں اور طغیانی آئی ہوئی ہے ہمارے دریاؤں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کو کافی نقصان پہنچا ہے، لوگوں کے گھروں کو، ہوٹلز کو، لوگوں کے بزنسز کو، ہمارے جو فشریز کے ہچریز ہیں اور جو باقی ہمارے انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ تو خیبر پختونخوا کا رسپانس یہ رہا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر جو مواصلاتی نظام درہم برہم ہو چکا تھا، جس میں روڈز کا انفراسٹرکچر ہے، جس میں پل کچھ ڈیمیج ہو گئے تھے، وہ 12 گھنٹے کے اندر وہ رابطہ جو ہے وہ بحال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے وابڈا کی لائن تھی، جو بجلی کے تار اور وغیرہ
اس طرح کا وہاں سے ملبہ ہٹانا اور لوگوں کو ریسکیو کرنا وہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ہو گیا. اور جو لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں ان کے لواحقین کو خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایات کی, ان کو کمپنسیشن بھی ہو چکی ہے ود ان 24 آورس. کیونکہ بنگر صاحب جو ورسٹ افیکٹڈ ایریاز میں نا سی ایم کا اپنا بھی علاقہ سوات سے ان کا تعلق ہے, وہ اس میں بھی سوات کے جو مناظر ہیں جس طرح کا روڈ پورے کے پورے اڑ گئے ہیں, سارا اتنا پانی کا اتنا تیز بہاؤ, دریا سوات ویسی تیز جاتا ہے بارشوں میں تو, اور طغیانی آئی ہوئی تھی وہاں پہ, تو وہاں پہ بھی یہ ایشوز اپنی سارے موجود ہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ تقابل آپ نے کہا کہ پنجاب اور شہروں سے نہیں کرنا چاہیے, لیکن عثمان بزدار جو سی ایم ہیں آپ کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے پنجاب میں, ان کا تقابل ہوتا ہے محمود خان صاحب سے. عثمان بزدار صاحب کا تو پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, تو محمود خان اور کے پی عثمان بزدار کی وجہ سے اتنا انڈر ڈسکشن نہیں آتے. تو اگر وہ وسیم اکرم پلس ہیں تو محمود خان کیا وقار یونس پلس ہیں؟ میں اگر محمود خان صاحب کی پولیٹیکل سٹرگل کی میں بات کروں تو وہ ضلع سوات کے ناظم اعلیٰ رہ چکے ہیں. پچھلے ٹرم میں وہ پورے 5 سال جو ہے مختلف منسٹریز کو وہ دیکھ چکے ہیں, کافی ایکسپیرینس سپورٹس میں بھی تھا سارا, لیکن وہ سی ایم کی مین رننگ میں نہیں تھے سر. عاطف خان کا نام آ رہا تھا, خٹک صاحب کا نام آ رہا تھا, ان کا دور دور تک کوئی نام نہیں تھا. عثمان بزدار کا دور دور تک کوئی نام نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹرمینالوجیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی پولیٹیکل لوگوں کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا الحمدللہ ایکسپیرینس لوگوں کے ہاتھ میں ہے. پچھلی دفعہ بھی یہی چل رہا تھا, جو 2013 سے 18 تک ہماری حکومت تھی اس پہ بھی یہی کرٹیسزم تھی, لیکن آپ نے دیکھ لیا ہماری جو ڈیلیورنس ہے وہ ہماری 45 سے ہم جمپ کر گئے 2/3 میجورٹی تک. تو یہ جو وقار یونس اور وسیم اکرم میرے خیال سے اس کے علاوہ ہمیں اب دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پرفارمنس کیسے رہی. پرفارمنس کا بینچ مارک میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی 2010 میں, اور وہ جو سیلاب کے ہزاروں لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے, اور وہ جو مس مینجمنٹ تھی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ اور ان سائٹوں پہ, وہ اگر آپ اس دفعہ اس کے ساتھ کمپیریزن کر لیں, پھر آپ جو محمود خان اور عثمان بزدار کی کمپیریزن کی بجائے اگر آپ ان دونوں کی کمپیریزن مراد علی شاہ صاحب سے کریں تو وہ بہتر ہوگا. ہمارے محمود خان نے آج کلیئرلی کہا کہ میں کوئی لمبے بوٹ پہن کر پانی میں 5 منٹ کی تصویر کشی اور ویڈیو بنا کر میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا. میرا کام ہے ڈیلیور کرنا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ خیبر پختونخوا نے اس کریٹیکل سچویشن میں وہ تصویر کشی اور ویڈیوز کے لیے اور سوشل میڈیا کے لیے اور پرنٹ میڈیا کے لیے وہ کوئی بھی ایسی ڈرامے بازیاں نہیں ہوئی جیسے باقی ہوتے رہتے ہیں. آپ کو اس چیز کا زیادہ علم ہے. ہمارا کام پرفارمنس ہے, اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں جو متاثرہ علاقے ہیں اور اس میں رسپانس دیکھ لیں اور پبلک کا فیڈ بیک دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا. یہ تو کافی بہتر ہے جی, ایسا چیز ہے کہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, گورننس یہی ہے, اور آپ لوگوں کا کام بھی ہے کہ آپ یہ کریں. اگر یہ عوام خوش ہے تو وہ اچھی بات ہے, اور الیکشن میں اس کا رزلٹ بھی آ جاتا ہے. یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کمپیریزن نہیں کرنے چاہیے, لیکن گورننس کے جو ایشوز ہیں, جس طرح کی چیزیں ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ جو چیزیں ہائی لائٹ اس حساب سے نہیں ہو رہی. سارا جو میڈیا کے جو سپیس ہے, جو ٹائم ہے, جو پہلے بھی میں نے کیا تھا, وہ اربن فلڈنگ یعنی بارش کا پانی رکا ہوا وہ ہے. یہاں پہ جینوئن ڈیوسٹیشن تھی, تباہیاں تھی, جہاں پہ آپ لوگوں نے ریلیف کیا, ایفرٹ کیے, بہتر ہوا. یہ کیوں نہیں شو ہوتا مین سٹریم میڈیا پہ؟ میں جتنا میڈیا کے ڈائنامکس کو سمجھتا ہوں جی, وہ یہ ہے کہ اربن ہبس میں کوریج زیادہ ہوتی ہے آبادی کے لحاظ سے. اگر آپ کراچی کی آبادی دیکھ لیں یا لاہور کی دیکھ لیں, اور پھر آپ خیبر پختونخوا کے شہروں یا دیہات کی آبادی دیکھ لیں, تو اس میں بڑا ڈفرینس ہے. ہمارا صوبہ ویسے بھی جب ٹرائل کی بات آتی ہے تو ٹرائل کے لیے ہمارا گریبان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن جب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایز سچ آپ اس کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے, پازیٹیو کوریج ہونی چاہیے. جہاں پہ کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے, اگر وہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے تو اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. پختونخوا میں نے جیسے عرض کی کہ یہاں پہ ہم الحمدللہ ڈیلیور کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب آج صبح سے 9 بجے سے وہ فیلڈ میں ہے, اور ابھی بھی وہ گھر نہیں گئے, وہ ابھی بھی ہیں. کل انشاءاللہ وہ چترال میں ہوں گے, پھر تورغر, شانگلہ, کوہستان, بنیر یہاں پہ جائیں گے. تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. جہاں تک لاہور اور کراچی کی بات ہے تو وہ شاید بڑے شہر ہیں, وہاں آبادی بہت زیادہ ہے, میڈیا اس لیے اس کو زیادہ جو ہے وہ کوریج دیتا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں, اور جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ چلتا رہے. جی بالکل مناسب بات ہے. اور دیکھیں جب اتنی چیزیں ہیں ہائی لائٹ کریں گے تو چیزیں ہوں گی, اور پھر ایک طرح سے نا پراپر کوریج, ایک لوگوں تک صحیح پیغام پہنچ جائے. کوریج ایک بڑی نیگیٹو ہوئی ہے. ایک جو پروجیکٹ تھا آپ لوگوں کا BRT کا,
بالآخر وہ اب آن ٹریک ہے, آن روڈ آ گیا, لیکن اس میں بھی پھر یہ ہو کہ بس کی ایک خبر آ گئی, پھر ایکسیڈنٹ آ گیا, پھر جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی چیز آ رہی ہے. تو بی آر ٹی کے حوالے سے کیا ہے کہ اس کو کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ابھی یہ چیزیں آن گراؤنڈ بھی آ گئی ہیں, جو بہت بڑا کرٹیسزم تھا اس کا جواب تو آپ لوگوں نے دے دیا, تو واٹ نیکسٹ آن دس فرنٹ؟ نیکسٹ تو یہ ہے کہ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی پازیٹیوٹی ہے اس کو ایز سچ جو ہے وہ سامنے نہیں لایا گیا, اس کے فیچرز کو نہیں لایا گیا. کچھ سیگمنٹ نے اس کو سیبوتاج کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ جو سچائی ہے وہ چھپ نہیں سکتی. اب آگے کا یہ ہے کہ پشاور کے لوگ اور پختونخوا کے لوگ انتہائی خوش ہیں. یہاں پہ اوور کراؤڈڈ ہیں بسز, ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہیں. اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا, جو لیبر کلاس ہے, ورکنگ کلاس ہے, اس کو اس سے انتہائی فائدہ پہنچا ہے. ہمارے انڈسٹریز کے جو ملازمین ہیں, ہمارے جو بزنس مین ہیں, ان کو سٹی میں ٹریفک کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے الحمدللہ پورے پشاور میں. تو پشاور سب کا ہے, پورے خیبر پختونخوا کا ہے, یہ ہمارا کیپٹل سٹی ہے. تو اس میں اب ان بسوں کو ہم زیادہ کر رہے ہیں اور بسز منگوائی ہوئی ہیں جو کہ انشاءاللہ دسمبر تک آئیں گی. لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے, خواتین کی طرف سے خصوصی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ان کے لیے اسپیشل سروس شروع کر دی جائے, کیونکہ اب ان کے لیے بھی امپلائمنٹ کے پراسپیکٹ جو ہیں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ 1960 کا ہمارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا جو پشاور میں چل رہا تھا. اور آپ کو جب تھرڈ جنریشن ٹرانسپورٹ سسٹم میسر ہو, اور وہ صرف مین کوریڈور کو نہیں بلکہ پورے شہر کو کنیکٹ کرے, ہمارے جو 7 فیڈر روٹس ہیں وہ فنکشنل ہو رہے ہیں, اس میں کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو جو اس پہ شروع میں کرٹیسزم تھا, اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ اس میں یہ اس طرح کی ایک کا دکا واقعات پیش آتے ہیں, ہر جگہ پہ آتے ہیں پوری دنیا میں, اس کو بھی ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں. آگے کا یہ ہے کہ ہم اس پورے ایکو سسٹم کو اور ڈیولپ کر رہے ہیں, اور فیڈر روٹ کو ایڈ کر رہے ہیں, بسز کو ہم اور ایڈ کر رہے ہیں, اور اس میں اور فیسلٹیز کو ہم انڈکٹ کر رہے ہیں. اور شہروں سے ہمیں ڈیمانڈز آ رہی ہیں, نوشہرہ, چارسدہ, صوابی کے, کہ ان کے ساتھ بھی اس پورے جو ایکو سسٹم ہے اس کو کنیکٹ کر دیں. تو انشاءاللہ یہ بی آر ٹی بھی جو ہے بالکل آن ٹریک ہے, بہت زیادہ لوگوں میں خوشی ہے. اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہوئی, جن لوگوں نے کرٹیسزم کی, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اسمبلی میں بیٹھ کے پھر وہ اسی الحمدللہ بی آر ٹی کے گن گا رہے ہیں. تو اچھا ہے, بی آر ٹی کا جو ہے وہ اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. اچھا کامران صاحب, نیکسٹ الیکشن میں کیا آپ لوگوں کا تھیم کیا ہوگا؟ کیا میگا پروجیکٹ, کون سی ایسی چیز لے کر عوام کے پاس جائیں گے کہ جو آپ لوگوں نے کرنا ہے؟ کیونکہ آپ بھی کیبنٹ کے کی ممبر ہیں, انفارمیشن آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے, لوکل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, تو اس میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب 2023 کے الیکشن کا ٹائم آئے گا تو آپ لوگ کیا پیغام لے کر, کیا میسج لے کر ووٹرز کے پاس جائیں گے؟ ٹارگٹ کیا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں, ہم تو ایک پارٹی ورکرز ہیں, وزیر اعلیٰ محمود خان بھی, اور ہمارے قائد جو چیئرمین ہے عمران خان, ان کا ایک ویژن ہے کہ ریاست مدینہ کی طرز پر ہمیں حکمرانی کرنی ہے, ہمیں لوگوں کو سرو کرنا ہے. اب ریاست مدینہ کی طرف سٹیپس میں جو خیبر پختونخوا حکومت نے جو سب سے بڑا ایک انیشیٹو لیا, وہ جو یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے. اب یونیورسل ہیلتھ کوریج ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس شخص کو پتہ چلتا ہے جس کے اوپر کوئی ایسی بیماری آ جائے جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہماری ایک جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ, وہ 100% ہیلتھ کوریج ہے جو کہ پختونخوا کے ہر سٹیزن کے پاس ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم پختونخوا کی اکانومی کو دیکھ لیں تو ہمارا زیادہ تر دار و مدار ٹورزم کے اوپر ہے. تو خیبر پختونخوا حکومت نے ٹورزم پروموشن کے لیے بہت بڑے میگا انیشیٹوز لیے ہیں, جس میں سوات ایکسپریس وے فیز 1 کمپلیٹ ہو چکی ہے. سوات ایکسپریس وے فیز 2 جو ہے وہ اپروول آ گئی ہے اس کی ایکنک سے, تو یہ اس سے ہماری اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا. انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے ہم نے سی پیک میں جو ہمارا ایک سٹی اور رشکی اکنامک زون ہے, وہ ہمارا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, جس سے 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا. پھر جو اسی ایکنک سے لاسٹ منتھ جو خیبر پاس اکنامک کوریڈور کی اپروول ہوئی ہے, جس سے بھی لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. اس سے ہم سینٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوریڈور کو ٹچ کریں گے, کیرک کو ہم ٹچ کرنے جا رہے ہیں. جو پختونخوا کی اگر آپ جیوگرافی کو دیکھ لیں تو ہماری زیادہ تر ڈیپینڈیبلٹی ان ٹرمز آف بزنس جو ہے وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے. اس سے ہمارے روزگار کے بہت زیادہ پراسپیکٹس جو کریٹ ہوں گے. اس کے ساتھ طورخم کی 24 گھنٹے کھلا رکھنا جو ہے اس سے, اور ہمارے جو واخان اور چمن بارڈر اور باقی جو ہمارے
جو بارڈرز ہیں کورم کی طرف جتنے بھی ہمارے وزیرستان جتنے بھی بارڈرز ہیں ان کو کھولنا اور ٹریڈ کے لیے ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ہمارے میگا انیشیٹوز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چکدرا ٹو دیر موٹر وے، جو دیر کا پورا ایریا ہے، جو الٹیمیٹلی کور کرے گا چترال کو اور ہمارا یہ سرو کرے گا سی پیک کے ایک الٹرنیٹ روٹ کے طور پر۔ پھر پشاور ڈی آئی خان جو صدرن بیلٹ ہے، اس کے لیے ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا پیکج خیبر پختونخوا حکومت لے کے آئی ہے۔ پشاور ڈی آئی خان موٹر وے جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ یعنی ایکسائٹنگ ٹائمز آر ہیڈ، یعنی کے پی کے لیے آپ کے پروجیکٹس بھی ہیں اور ایکسائٹنگ ٹائمز آر ہیڈ۔ آخر پہ جاتے جاتے جو کیبنٹ ری شفل دوبارہ سے ہوئی، شہرام ترکئی کو پہلے 6 مہینے میں ان کو نکال دیا گیا تھا، اب ان کو واپس لے کر آ گیا، کیا ان کو نکالا غلط تھا یا واپس لے کر آ گئے؟ تو وجہ کیا بنی اس کی، اور کیا مزید تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں کیبنٹ میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جب گورنمنٹ ہوتی ہیں اس میں جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی انالوجی کرکٹ کی، تو فیلڈرز کو کہاں پہ کھلانا ہے، کس نمبر پہ ان کو کھلانا ہے، کس جگہ پہ بیٹسمین آپ نے جو ہے وہ بیٹنگ لائن آپ نے بنانی ہے، تو یہ میرے خیال سے کیپٹن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیپٹن ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان ہے اور کوچ ہمارے صوبے کے جو ہے وہ چیئرمین عمران خان ہے، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو ہے وہ ٹیم کا انتخاب، پھر اس میں سے کسی ایک پلیئر کو ڈراپ کرنا، اگلے پلیئر کو لے کر آنا، یہ چلتا رہتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ شہرام خان ترکئی صاحب یا پوری جو ہماری جتنی بھی صوبائی حکومت ہے وہ ایک پیج پر ہے، وہ پارٹی کے مینیفیسٹو کے اگینسٹ نہیں گئے، انہوں نے پارٹی کے ساتھ وہ کھڑے رہے اور وزیر اعلیٰ محمود خان کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے منشور کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ اسٹک رہیں۔ باقی کسی کو کیا منسٹری ملتی ہے، ان کی کیپیبلٹی دیکھ کر، ان کا انٹرسٹ دیکھ کر، اور چیئرمین عمران خان کی ہدایات کو اور اس کے ویژن کو کون آگے لے کر جا سکتا ہے، تو یہ جو گورنمنٹس ہیں اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ میرے خیال سے 5 سال کا عرصہ ہر حکومت میں یہ اونچ نیچ رہتی آتی جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا کامران بنگر صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کامران بنگر، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا سی ایم خیبر پختونخوا آن انفارمیشن، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ ریلیف ایفرٹ اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ آج کے انسائٹ میں اتنا ہی، کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔